वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब के लिए क्यों नहीं गए। वो ताजिकिस्तान तो जा सकते हैं लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं गए। तोशाखाना के हवाले से नवाज शरीफ का गुस्सा। उस्मान बुज़दार ने फिरदौस आशिक़ अवान को किसका मैसेज दिखाया। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल मीडिया और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे कि वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब के लिए क्यों नहीं गए। तोशाखाना के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का गुस्सा। तब्दीली सरकार के दौर में कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और आखिर में बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फिरदौस आशिक़ अवान को किसका मैसेज दिखाया जिसके बाद उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब के लिए जो है वज़ीर आज़म ने वर्चुअल ख़िताब वहाँ पे किया। वो ताजिकिस्तान तो जा सकते हैं और वहाँ मुलाकातें कर सकते हैं लेकिन वो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं गए और उन्होंने वर्चुअल ख़िताब किया। इसकी वजह ये बनी, जो बताया जा रहा है कि जो दुनिया के अंदर ममालिक असर व रसूख रखते हैं, जो की प्लेयर हैं, हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं, उनके साथ जो है वो मुलाकात, जो साइड लाइन मुलाकातें होती हैं वो तय ना हो सकी, जिसकी वजह से उन्होंने यही बेहतर समझा कि वर्चुअल ख़िताब कर लिया जाए। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमने भारत को बेनकाब कर दिया है, वो आइसोलेट हो रहा है और दुनिया में तन्हा हो रहा है। दूसरी जानिब हम वो देखते हैं कि एक फाशिस्ट तंज़ीम का जो मेंबर था और नरेंद्र मोदी, वो जनरल असम्बली से ख़िताब भी करता है, वाइट हाउस में अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात भी करता है और वहाँ पे तो शजर नसब जो हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे होते हैं। और बताया जाता है कि जो बाइडन ने कहा कि जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में कैप्टन था जॉर्ज बाइडन, उन्होंने वहाँ भारत में किसी भारतीय ख़तून के साथ शादी कर ली थी और जो नरेंद्र मोदी है उसके हवाले से कहते हैं जी मैं दस्तावेज़ात लेके आया हूँ, उनका शजरा लेके आया हूँ ताकि वो कड़ियाँ जो हैं वो मैच कर सकें और ये अपने शजरे के हवाले से जान सकें जो बाइडन के क्या है। और दूसरी जानिब हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है वो इस चीज़ में नाकाम नज़र आई कि वो हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ जो है, हेड ऑफ़ स्टेट्स वो जैसा कि मैंने कहा वो ममालिक जो दुनिया में असर व रसूख रखते हैं उनके साथ कोई मुलाकात जो है वो अरेंज ना कर सकी, जो साइड लाइन्स मुलाकात होती हैं। तो उसके बाद फिर यही फ़ैसला किया गया कि वर्चुअल ख़िताब किया जाए और ख़िताब जो इमरान ख़ान है उन्होंने जो माजी में भी किए वो बेहतर तरीके से उन्होंने जो तर्जमानी है वो की है और अब भी उन्होंने एक बेहतरीन ख़िताब किया है। लेकिन आवाम ये समझते हैं कि उनको वहाँ जाना चाहिए था और उन ममालिक के साथ जो ख़ित्ते के अंदर असर व रसूख रखते हैं, जो अब दुनिया ग्लोबल विलेज है और दुनिया के अंदर जिनकी से है उनके साथ उनको मुलाकातें करनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारी वज़ारत ख़ारजा है वो इस तरह की मुलाकातों को अरेंज करने में नाकाम रही। तो अब बात करते हैं तोशाखाना के हवाले से भी। माजी के अंदर हम ये देखते हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं वो इस हवाले से कहते होते थे कि जो नवाज़ हों, ज़रदारी हों, ये चोर हैं, डकैत हैं और जो ताइफ़ इनको मिलते हैं ये गैब कर देते हैं, अपने घरों को लेके चले जाते हैं। तो तोशाखाना के हवाले से ये भी बता दूं, तोशाखाना वो जगह है जो हमारे सरबराहान बैरून ममालिक जाते हैं, उनको वो जो तहाइफ़ मिलते हैं वो जहाँ रखा जाते हैं उसको तोशाखाना कहते हैं और ये जो कैबिनेट डिवीज़न है उसके अंडर आता है। और जो जब बैरून मुल्क सरबराहान जाते हैं तो जो वज़ारत ख़ारजा है वो जो तहाइफ़ मिलते हैं उसकी जो एक लिस्ट है वो मुरतब की जाती है और फिर उसका जब असेसमेंट की जाती है कि ये कितनी मालियत की है तो स्टेट बैंक जो है या
یہ مل کے اس کی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ کتنی مالیت کے ہیں۔ تو ماضی کے اندر تو کہا جاتا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تحائف ملے ہیں اگر اس کا ڈیٹیل جو ہے وہ منظر عام پہ لائی گئی تو اس سے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ قومی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا قومی مفاد ہے کہ جب حکمرانوں کی باری آتی ہے تو قومی مفاد کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ 70 سالوں میں تو اتنا نقصان قومی مفاد کو پہنچایا ہے جس کو آج تک جو عام عوام ہے وہ پے کر رہے ہیں۔ یہ جتنے قرضے لیے گئے، یہ جتنے کرپشن ہوئی، جتنا غبن ہوا اور پیسے کی لوٹ مار ہوئی، یہ عام عوام نے تو نہیں کی۔ تو جنہوں نے کی ہے، جو اشرافی ہیں، وہی قانون بناتے ہیں، اور وہ قانون بناتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ اب قومی مفاد کی بات کر دی گئی ہے، تو نواز شریف کے غصے کی بات کروں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا عوام کو انہوں نے بدھو سمجھ رکھا ہے کہ ڈکلیئر کرنے سے کون سا قومی وقار جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دور کے اندر جتنے تحائف ملتے رہے ہیں وہ میرے ملٹری سیکرٹری سے پوچھ لیں کہ اس کی تمام تفصیلات جو ہیں وہ جمع کرائی جاتی رہی ہیں، اور انہوں نے تو کہا کہ ایف آئی اے اور نیب کو چاہیے کہ وہ مقدمہ ان کے اوپر درج کرے حکومت کے اوپر اگر تفصیلات نہیں دے رہے، اور یہ تفصیلات دی جانی چاہیے کہ کون سے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر حکومت کا موقف دیکھے تو وہ کہتے ہیں جی ماضی کے دور کے اندر 15% جو رقم ہے وہ دے کے تو یہ تحائف جو ہیں وہ لے جاتے تھے، اب ہم نے اس کو 50% کر دیا۔ بھائی 50% کر دیا تو یہ تو بتائیں کہ اس 50% میں کس نے کون سی چیز لی؟ جس نے چیز لی اس کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے؟ آیا وہ اتنا ٹیکس پیئر ہے، وہ یہ شو کرتا ہے کہ یہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے جس سے اس نے خریدا؟ اور میں تو ذاتی طور پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 50% بھی کیوں جی، یہ اشرافیہ کا حق ہے۔ اب تحفہ آپ کو کوئی 10,000 کا تو نہیں ملا، اب آپ کو کروڑوں میں تحفے ملے ہیں، 5 کروڑ کا تحفہ ہے، آپ 2.5 کروڑ میں کیوں لے جائیں کہ 50% بھی ہے؟ کس حق کے تحت آپ 50% میں بھی لے کے جائیں؟ اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جی وزیر اعظم، صدر، وزیر، بیوروکریٹس یہ جو ہیں وہ اس نیلامی کے اندر جاتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو 30,000 سے کم کا تحفہ ہو تو وہ وزیر اعظم یا صدر یا وزیر جو ہیں وہ بغیر کچھ دیے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن جو بڑی مالیت کے ہیں دیکھیں یہ انہی کے اوپر تو مقدمات جو ہیں نواز زرداری پہ چل رہے ہیں۔ یہی تو آپ کہتے تھے کہ وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، گیلانی کوئی ہار لے کے چلا گیا، نواز زرداری جو ہیں وہ گاڑیاں لے کے چلے گئے، تو اسی تبدیلی کے لیے تو آپ کو ووٹ دیے تھے لوگوں نے۔ لوگ تو آپ سے تبدیلی ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ نے تو بات کی تھی ایک موقع دیں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے، تو جو تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے یا کابینہ میں تبدیلی ہے، بار بار وزیر تبدیل ہو رہے ہیں، نئے آتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ادویات پہ کتنے وزیر ہیں وہ چلے گئے، یا ہم تبدیلی دیکھتے ہیں کہ تبادلوں کی شکل کے اندر، بیوروکریسی کے اندر۔ لیکن جو تبدیلی آنی چاہیے، کہاں آپ بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کرتے کی بات کرتے ہیں کہ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ تو جب ان سے سوال ہو سکتا ہے تو آپ سے یہ سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں جواب دینے میں کون سا قومی مفاد جو ہے اس کو جو ہے زد میں آتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے؟ یا میں بات کرتا چلوں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن مرحوم کی، ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کی طرف آنا جانا گھر، تو جب وہ امیر جماعت تھے تو ان کی بیٹی کی شادی میں بیٹی کو لاکھوں روپے کے جو ہیں وہ تحائف ملے، اور سید منور حسن نے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ یہ جو آپ کو تحائف ملے ہیں یہ بطور میرے امیر جماعت ہونے کی وجہ سے آپ کو اتنے تحائف ملے ہیں، اور انہوں نے یہ سارے جو تحائف ان کو ملے تھے وہ جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دیے، اور ان کی تربیت تھی کہ ان کی صاحبزادی نے بھی وہ دے دیے۔ تو یہ جو تحائف ملے تو انہوں نے کہا کہ بطور امیر جماعت مجھے ملے ہیں، تو جماعت کے بیت المال میں جمع کرائے۔ ہاں آپ کو ذاتی حیثیت میں آپ جہاں مرضی جائیں، آپ کو کوئی تحفہ دے آپ کا حق ہے، لیکن بطور وزیر اعظم، بطور صدر یا دیگر ممالک جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو تحائف ملتے ہیں، تو وہ کس حیثیت میں آپ رکھ سکتے ہیں؟ وہ 15% سے 50% بھی کر دیں تو کیا اس کی مارکیٹ ویلیو صحیح تعین کیا جاتا ہے؟ آپ اس کی آکشن کریں،
آج آپ کو ایک سونے کی تلوار ملی ہے کہیں سے, آپ کو کوئی گھڑی ملی ہے, رولکس گھڑیاں آ رہی ہیں, لمیٹڈ ایڈیشن ہوتے ہیں, پتہ لگتا ہے جی دنیا میں 10 ہی بنی ہے, ایک آپ نے پہنی ہوئی ہے, بھائی اس کی آکشن کریں. عوام میں ایسے ایسے لوگ ہیں شکین, پتہ لگے جی 2 کروڑ کی تلوار تھی, وہ 10 کروڑ کی بک گئی کہ جی یہ وہ تلوار ہے جو فلاں سربراہ نے ہمارے ملک کو تحفے میں دی تھی, وہ میں نے اپنے گھر لگائی ہوئی ہے جی. تو لوگ خریدیں گے تو وہ پیسہ بیت المال میں جمع کرائیں, حکومتی سرکاری خزانے میں جمع کرائیں. آج آپ یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ اس سے جو ہے جو قومی مفاد ہے اس کو زد پہنچتی ہے, تو کسی قومی مفاد کو زد نہیں پہنچتی. کسی نے آپ کو تحائف دیا ہے وہ آپ کو ملے, اور وہ اگر آپ اپنے گھروں کو لے کے جا سکتے ہیں تو اس سے اگر کسی کو کیا نام لیتے ہیں کوئی قومی مفاد کو جو نقصان نہیں پہنچتا, تو اگر آپ یہ اس کی تفصیلات بھی بتا دیں گے تو اس سے بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. سوکریٹیز نے کہا تھا, سقراط کا کہنا تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو. تو میں بھی اپنے دیکھنے والوں کو اور عوام سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیں کہ یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے. ہاتھیوں کی لڑائی میں ہمیشہ عوام گھاس کا نقصان ہوا ہے, تو ان کی لڑائی کے اندر اب عوام کا نقصان ہے. اس کیس کے اوپر ہم نے نواز شریف کو بھی اس غصے میں دیکھا اور انہوں نے وہ زبان استعمال کی جو وہ کرتے نہیں, اور چور ڈاکو کی تو اتنی گردان ہماری جو ہے سیاست کے اندر شروع ہو چکی ہے جو پہلے نہیں تھی. نواز شریف نے بھی کہا کہ یہ چور ہیں, یہ ڈکیت ہیں, یہ جو ملے ہیں طائف لوٹ کے لے کے چلے گئے ہیں. تو آپ اس کی تفصیلات دے دیں. آپ تو بات ہی تبدیلی کی لے کے آئے ہیں, تو تبدیلی یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ 15% پہ لے کے جاتے تھے, میں 20% پہ لے گیا ہوں, میں 50% پہ لے گیا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے ہم نہیں لے کے گئے, یہ تبدیلی ہے. آپ اس کی لسٹیں جاری کریں اور بتائیں کہ یہ جو تحائف ہمیں ملے تھے اور اس میں سے ایک بھی نہ میرے کسی وزیر نے لیا ہے نہ میں نے لیا ہے, اور یہ سب جو ہے پیسہ اس کا آکشن کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرایا ہے. ہونا تو یہ چاہیے. اور آخر میں اب بات کر لیتے ہیں ہم فردوس عاشق اعوان کی. تو فردوس عاشق اعوان جو ہیں انہوں نے وفاق کے اندر ایک اعلیٰ شخصیت کو میسج کیا کہ پنجاب کے اندر گورنرز کے حوالے سے کیا معاملات ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو تحفظات تھے انہوں نے وہ بات کرنی چاہیے وفاق میں کسی سے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میسج کر دیں, اور پھر فردوس عاشق اعوان نے جو ہے وہ میسج پہ لکھ کے دے دیا عثمان بزدار کے حوالے سے بھی, اور پنجاب کے اندر جو گورنرز کے معاملات تھے اس حوالے سے بھی. اور وہ میسج گھوم کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے پاس آ گیا. انہوں نے فردوس عاشق اعوان کو بلا لیا, اور جب ان سے استعفیٰ طلب کیا تو انہوں نے انہیں وہ میسج بھی پڑھایا کہ آپ میرے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں, اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو ہٹاؤں, آپ اپنا استعفیٰ دے دیں. تو اس طرح جو ہے وہ فردوس عاشق اعوان سے استعفیٰ لیا گیا. اور کیونکہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان کو آگے کیا رول دیا جا رہا ہے, تو ابھی ان کا کوئی رول نہیں نظر آ رہا تحریک انصاف کے اندر, خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ہے اب جو لیڈ کر رہے ہیں وہ عثمان بزدار جو ہے ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے. اور عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے تو پنجاب کے اندر فردوس عاشق اعوان کی کوئی جگہ بنتی نظر نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حکومت نے عوام سے وعدے کیے اور جو دعوے کیے, اب قربانی دینے کا وقت اشرافیہ کا بھی ہے, حکمرانوں کا بھی ہے. جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں ان سے ریکوریاں کریں, ان کو پکڑیں. جس تبدیلی کی بات کی تھی یہ کب تک چلے گا کہ جب آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو آپ کہہ دیں کہ پرانے لوگ جو تھے وہ چور تھے, وہ ڈکیت تھے. اللہ حافظ.